लोहे की पाइप के साथ और डंडों के साथ मारते पीटते रहे हैं और ये पूछते रहे हैं कि चौधरी इजाज साहब कहाँ हैं और हाजी इम्तियाज साहब किधर हैं। इन्होंने कहा कि चौधरी इजाज साहब तो घर पे नहीं है, वो कहीं काम के लिए निकले हुए हैं, और हाजी इम्तियाज साहब जो है ना वो काफ़ी टाइम से इधर नहीं आ जा रहे। फिर उन्होंने जो है मुलाजमीन से पूछा कि घर में और कौन है। उन्होंने कहा कि घर में चौधरी साहब की फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली पोर्शन है। वहाँ पे गए हैं, मुलाजमीन को मार पीट करके ऊपर लेके गए हैं ज़बरदस्ती। हमारे एक मुलाजम को मेरे बेडरूम के 7 वाले रूम में लटा के नाजेबा हालत में उसकी वीडियो बनाते रहे हैं, इस्त्री गर्म करके उसको जलाते रहे हैं। फिर उसको कहते रहे जाके बाजी के रूम में दरवाज़ा ओपन करवाओ। उसने कहा कि मैं इस घर में एक वफादार बंदा हूँ, आप मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इस हालत में नहीं जा सकता उनके सामने कि। फिर उसको कहते रहे हैं, उसकी 6 बच्चे हैं, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ ही हमारे घर में रहते हैं, उसकी जवान बेटी हैं 3। उमर चीमा साहब देखें, चौधरी इजाज साहब देखें, मियां साहब देखें, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट्स में 85 लोग आज भी मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं। हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, लोगों को हरासा किया जा रहा है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उठा के लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 26वीं तरमीम को पास करने के लिए ये तरीकाकार है। शर्म आनी चाहिए। रियासत मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। फिल फॉर ताजा इलेक्शंस कराएं। जी, जो बात बहन ने कर दी उसके बाद तो कुछ बात करने की गुंजाइश नहीं है। जो हमारी बहन के साथ हुआ है ये पाकिस्तान की हर बहन के साथ हुआ है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इस एक घर में ये वाकया हो गया। हम सब आज गैर महफूज हैं। आपको नहीं पता कि आपकी बहन के साथ क्या होगा, मेरी बहन के साथ क्या होगा। ऐसा दौर मैं नहीं समझता इस खित्ते में, दुनिया में 500 साल में कभी आया है कि लोगों के घरों में घुसकर जिस किस्म का तशद्दुद हमने अभी सुना यहां हुआ है, ये चंगेज खान के दौर में भी नहीं मेरा ख्याल हुआ होगा। इतनी इज्जत वो भी रखते थे चार दीवारी की। जो अब हम देख रहे हैं, हर कदर हमारी पामाल हो चुकी है। वो दीन की कदर हो, वो तमद्दुन की कदर हो, किसी को ख्याल नहीं है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है। यहां जो कुछ होता है इसकी बराए रास्त जिम्मेदारी वजीर आजम साहब की है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की है। और अगर वो कहते हैं वो बेबस हैं, जैसे थाने वालों ने कहा कि हम बेबस हैं, तो हमें जवाब दिया जाए कि कौन है इस सब का बायस, किसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है। आए वो सामने, हमारी आंखों में आंखें डालें और कहें कि उन्होंने इस मुल्क को इस तरह चलाना है। एक आईनी तरमीम करनी थी, उसके लिए यह सब कुछ किया गया। इस तरह आईनी तरमीम होती है, इस तरह कौम के ज़मीर पर हमला किया जाता है, इस तरह गैरतों को ललकारा जाता है। यह है हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल। पाकिस्तान की तारीख में कभी अगर वाज़ेह था कि हक किस तरफ है और जुल्म किस तरफ है तो वो आज है। आज कोई और बहस बाकी नहीं रहती। आज हमें पता है कि हक, सच, सच्चाई क्या है। हमें पता है कि जालिम कौन है, जाबिर कौन है। इस कौम को अब फैसला करना है कि इसने चूंटियों की तरह रेंगना है, महकूम रहना है, अपने घरों को गैर महफूज रखना है, या इसने आवाज बुलंद करनी है सच के लिए, शराफत के लिए। मैं कोई बड़ी बात आईनी नहीं करता, ये सच्चाई और शराफत की बात है। हमारे घरों के अंदर हमने महफूज रहना है या महफूज नहीं रहना, बात अब यहां आ पहुंची है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मुझे अफसोस है बहन, मैं शर्मसार हूं आपके सामने कि यह हुआ आपके साथ। और हम पूरी कौम के सामने अपील करते हैं, पूरी कौम को कहते हैं कि जागो, जाग चुके हो। अब वक्त है कि हम अपनी आवाज इतनी बुलंद करें कि ये जुल्म के जो मीनार हैं ये गिर जाएं। हमने आज अहद करना है कि हम इस जुल्म को मजीद नहीं सहेंगे। हम निकलेंगे, हर गली कूचे में, हर करिए में हम बाहर निकलेंगे जुल्म के खिलाफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, ये चीज बटन ऑन करने से नहीं होती। आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम से आपके तवस्सुत बराए रास्त बात कर रहा हूं। यह फैसला पाकिस्तान की अवाम को करना है। जब एक कौम बेदार है तो उस कौम को अपनी बेदारी का सबूत देना है, और यह सबूत बहुत जल्द आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये जो बहुत अफसोस है और समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान है या कभी के गैर मुल्की भी इस तरह एक अपने गुलामों के साथ नहीं करते। वो कहते हैं रियासत होती है माँ की जैसी, तो ये रियासत है, ये रियासत की किरदार है। हमें तो शर्म आता है।
اور بلاول بھٹو صاحب، آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے اور بڑا جشن مناتے ہیں. آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ آپ کا جشن ہے. یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا، ایک تحفہ دیا تھا، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا، یہ دیکھ لیں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے، اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی. سب سے پہلے تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے. تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی، اور جس طرح تمہیں فارم 47 سے جتوایا گیا، کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے، اور پھر جس طرح نمبر بلاتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی بچوں کی بھی حرمتی کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ تم جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت نہیں، یہ بدترین فسطائیت ہے، یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ظلم اور جبر. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں، ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے. ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے، ہم نکلیں گے، دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کا کریں گے. اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے، اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے، ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں، نکلے، اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا، کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا، کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے، اور آئین معطل ہے. اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہوا ہے، جو جبر ہوا ہے، ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. کوشچن لینا ہے آپ سے، دو تین کوشچن ادھر سے لے لیں، دو تین ادھر سے. دیکھیے، یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے. آئین پر حملہ ہوا ہے، لیکن وہ اب چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں. یہ ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے. اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے. جو پچھلا دور گزرا ہے 13 ماہ کا، جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھیں، ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے، ہم نے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا. خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیست و نابود کیا جائے، لیکن پاکستان کی عوام اٹھی. پاکستان کی عوام نے ہر ظلم کے باوجود اپنا فیصلہ دیا. تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ عدالت سے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ ہم یہ انصاف پاکستان کی عوام سے مانگیں گے. جہاں تک تعلق ہے پچھلے 2 ہفتوں کا، دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے ایک حد تک، لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. عمران خان صاحب موجود ہیں، ہماری ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ایک لائحہ عمل جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق طے کر دیا گیا ہے. آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس لائحہ عمل پر ہم کاربند ہوں گے، اور ہماری تحریک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ٹکا خان صاحب ایک سیکنڈ جی، میں ایک یہاں پہ بات کر لوں کہ یہ فسطائیت جس طرح ہماری بہن کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے، ہم لوگ چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. محسن نقوی کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، آئی جی اسلام آباد کے اوپر، ڈی آئی جی آپریشنز، ایس ایس پی، متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تک، ان لوگوں کو فل فور جو اہلکار ہیں ان کو معطل کرنا چاہیے، اور جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی معطل کرنا چاہیے، ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. دوسری اہم بات یہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہوئی ہے، جہاں پہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا تھا اور ان کی جان لینے کی انہوں نے کوشش کی تھی، مختلف ان کے کھانوں میں چیزیں ڈالنے کی، اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں، آئینی بینچ بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہاں منظور نظر جج بٹھائے جائیں جو وہی کریں جو پچھلے 13 ماہ ہوا ہے، بات کو پس پشت ڈال دیں. تو ہم تقاضا کریں گے، ہم بالکل اس بینچ کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ ہے مجموعی طور پہ اس کے پاس جائیں گے
اور یہ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن آئینی بینچ کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آئینی بینچ میں کن ججوں کا تقرر ہونا ہے وہ بالآخر حکومت طے کرے گی. اس وقت جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہوگی، تو حکومت اپنے من پسند ججوں کو مقرر کرے گی. ٹھیکا خان صاحب، یہاں پہ سوری جی اسپیکر صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کون سی مطلب کون سی کمیٹیوں میں، جو آپ کی اسپیشل کمیٹی ہمارے ہی کہنے پہ بنی تھی، ہمارے ان ایم این ایز کی جو حقوق کی سلبی ہوئی تھی اسی کے اوپر بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کو ہائی جیک کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا. ہر میٹنگ میں ہم نے یہ بات کی ہے، ہر میٹنگ میں ہم نے بات اٹھائی ہے، یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. اس آئینی ترمیم کا آج تک اس اسپیشل کمیٹی کا آج تک کوئی مثبت ان کا جواب یا کوئی پیش رفت کوئی نہیں ہوئی. تو وہاں پہ خورشید شاہ صاحب اس کے ہیڈ ہیں، ان کو چاہیے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق چاہیے. ہم کر رہے ہیں ابھی، چونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کا ایشو ہے. عمران خان جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ اس ملک پہ آئین اور قانون کی بدستگی کے لیے کر رہا. تو ہم تمام پاکستانی جتنی بھی اپوزیشن ہیں، سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں، یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، لائنز کے نمائندے ہیں، اور دیگر تاجر اور مزدور اور کسان طلباء، ان کو بھی اپروچ کریں گے. ہم نے ایک بہت بڑے لیول پہ ابھی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم یہ ظلم اور جبر اور یہ غیر آئینی اقدامات کو روکیں. وہاں پہ بہن آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں، کل آپ فائنینشیل ٹائمز انگلستان کا اخبار ہے، اس میں ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ بنگلہ دیش ماڈل کی بڑی بات ہوتی ہے، تو بنگلہ دیش ماڈل وہاں پہ آپ ملاحظہ فرما لیں، پہلے کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ تھا، اور کل 17 ارب ڈالر بنگلہ دیش کی جو ایم آئی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بنگلہ دیش کی، اس نے حسینہ واجد کے جو ان کے کرندے تھے ان کے بزنسز کو انہوں نے دلوائے، اسٹیٹ بینک سے دلوائے، باقی چیزوں سے دلوائے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ. مہران گیٹ آپ دیکھ لیں، مہران گیٹ کیا تھا؟ مہران گیٹ یہی تھا نا، مختلف جگہوں سے لے کے وہاں پہ دینا، کوئی ریسیٹ دیتا ہے یا کوئی ویڈیو بناتا ہے. وہ تو بہت ریئر اوکیزن ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پن کیمرہ لگایا ہے کسی طرح آپ لے لے. ہاں، انٹیلیجنس ایجنسیز والے اسٹنگ آپریشن کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، باقی کسی کے پاس وہ سرچ کر کے کرتے ہیں. پر لہٰذا یہ سارے کے سارے ہمارے متعدد ایم این ایز کو یہ آفرز ہوئی، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ایم این ایز کو، جنہوں نے 3 ارب روپے کی آفرز ٹھکرائی، جنہوں نے بربریت کو ٹھکرایا. میں سلام پیش کرتا ہوں حاجی چودھری امتیاز صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے سارے بچوں کو. یہ آپ کی چھوٹی بچی یہاں پہ ان کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے. اس ساری فیملی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ساری چیز کے باوجود یہ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. بہت شکریہ. شو کاز نوٹس کا سیکرٹری جنرل صاحب کو وہ ریسیو ہو گئے ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے، اور پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب اور ہمارے بانی قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب. میں تو نام لیتا ہوں، میں بھی نام لوں؟ آپ چلا ہی نہیں سکتے ہیں، آپ لوگوں میں ہمت ہے چلانے کی؟ میں تو نام لیتا ہوتا ہوں، آپ کے مالکان میں، میڈیا کے مالکان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ چلائیں. لیٹس، مطلب وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ میں فلور آف دا ہاؤس پہ نام لیتا ہوں، میں یہاں پہ نام لیتا ہوں، آپ کے مالکان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ چلائیں. ان میڈیا مالکان کے نام بھی لے لیں اور ان کے پیچھے جو ہے ان کے جتنے سارے کے سارے میڈیا مالکان، ایک ایسا نہیں ہے کہ جو چلائے. جو ایک اصولی گفتگو تھی، ہم نے ان سے یہی کہا کہ یہ ترمیم پاکستان کے حق میں نہیں ہے، یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے. ہماری بات کو انہوں نے سنا، اور جو بنیادی حقوق پر ایک حملہ کیا جا رہا تھا، جو ملٹری کورٹس بنانے کی بات ہو رہی تھی، وہ نہیں ہونے تھی. 26ویں آئینی ترمیم کو ہم درست نہیں سمجھتے. جو ہوا ہے، جو اس میں کر دیا گیا ہے، وہ بھی ایک حملہ ہے پاکستان کے آئین پر، پاکستان کی عدلیہ پر، اور ہم اس کو برا کہتے ہیں. لیکن ایک حد تک مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلے، اس سے آگے نہیں چلے، یہ ایک حقیقت ہے. اس سے آگے اب اگر وہی سب کچھ واپس آتا ہے، بنیادی حقوق پر حملہ واپس آتا ہے، ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ مولانا صاحب خود اس کی حمایت نہیں کریں گے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ ان کا اپنا ایک اصولی موقف ہے، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم تو مخالفت کریں گے ہی، لیکن